अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। आज नेशनल अकाउंट्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। नेशनल अकाउंट्स कमेटी डिसाइड करती है कि जो मौजूदा माली साल है इसमें जीडीपी ग्रोथ यानी कि इक्तसादी तरक्की की शरह क्या रही। जाहिर है कि ये जो मौजूदा माली साल है अब ख़त्म होने वाला है। इसमें एक तरफ कोरोना की वबा थी, दूसरी तरफ हम IMF के प्रोग्राम में भी थे और शायद खदशा यही था कि पाकिस्तान में जो तरक्की की शरह है वो कोई इतनी बेहतर नहीं होगी। लेकिन जो आदाद शुमार आए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। तवक्कुआत के बरक्स और तमाम अंदाजों के बरक्स पाकिस्तान में इस साल जो इक्तसादी तरक्की हुई है वो तमाम अंदाजों से बहुत बेहतर हुई है। तो शहबाज, आज आप पूरा दिन इस नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जो मीटिंग थी वहां पर मौजूद थे और जो फिगर्स आए हैं वो आपके लिए भी हैरान कुन है, क्योंकि हदफ तो हमारा था इस साल 2.1% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, लेकिन जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी की तरफ से आदाद शुमार आए हैं वो बता रहे हैं 3.94%। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? कामरान, वो कहते हैं ना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो ये तब्दीली आ गई है, आपने सही कहा। थोड़ा सा पहले बता दें कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी है क्या। ये एक मीटिंग इसकी हर साल होती है और ये बजट से कुछ दिन पहले होती है। इस मीटिंग की जो सरबराही करते हैं जो सेक्रेटरी प्लानिंग होते हैं वो इसके सरबराह होते हैं और इसमें सूबों की और वफाक की नुमाइंदगी होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी इसके अंदर नुमाइंदा होता है। और आज नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ और थोड़ा सा अनयूजुअल इजलास था। वो अभी हम आगे जाके बताएंगे कि अनयूजुअल क्यों था। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर कि इस साल जो हुकूमत का तरक्की का हदफ था वो 2.1% था, लेकिन तरक्की की जो शरह का जो नंबर आज नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने मंजूर किया है वो 3.94%, तकरीबन 4% बनता है। और ये PTI की हुकूमत की चूंकि तीसरा साल था, ये PTI की हुकूमत का सबसे हाईएस्ट नंबर है। PMLN की जब हुकूमत खत्म हुई थी तो 5.5% तरक्की थी कि जो शरह थी। अब जो PTI की हुकूमत इस साल जो तरक्की की शरह हासिल की है वो 3.94% या तकरीबन 4% बनती है। और इसके साथ ही जो PTI की हुकूमत का पहला साल था उसमें जो तरक्की की शरह थी जो पहले 1.91% थी उसको भी अपवर्ड रिवाइज करके 2.08% या 2.1% किया गया। नाज़रीन, इसमें जो सबसे बड़ा जो सेक्टर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो ज़राई शोबा है उसकी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, जिसकी वजह से 4% तकरीबन ये तरक्की की शरह रही है इस साल। हुकूमत का जो हदफ था तरक्की का एग्रीकल्चर सेक्टर में वो 2.8% था और तरक्की की शरह भी 2.8% रही है। जो सबसे बड़ा सरप्राइज आया है वो इंडस्ट्रियल यानी कि सनती शोबा और सर्विसेज जो खिदमत का शोबा है वहां से आया है। जो सनतों का शोबा, इसमें हुकूमत का जो हदफ था वो सिर्फ 0.1% था, लेकिन जो तरक्की की शरह आई है वो 3.6% आई है। और खिदमत का शोबा जिसमें हम सब जानते हैं सर्विसेज सेक्टर, होलसेल रिटेल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर होती हैं। इसमें बावजूद इसके कि जो कोरोना की सूरत हाल थी और हुकूमत का ख्याल था कि ज़्यादा इसमें तरक्की नहीं होगी, इसमें जो तरक्की की शरह है वो 4.4% आई है। और ये सारा मजमूई जो ओवरऑल बना है कंट्रीब्यूशन, इसकी वजह से जो ओवरऑल इस साल GDP ग्रोथ की शरह रही है वो 3.94% रही है। कामरान, ये थी आज की ब्रेकिंग खबर। आपने कहा कि ये मीटिंग अनयूजुअल रही, तो आपका कहने का मतलब ये है कि शायद 2 सेशन हुए हैं। ये जो 3.94% का फिगर है इस पर सुना है कि स्टेट बैंक को भी एतराज़ था और वजारत खजाना को। वजारत खजाना ने तो शायद अपना एतराज़ वापस ले लिया, लेकिन स्टेट बैंक का ख्याल है कि ये एग्जैजरेटेड फिगर है। तो ये क्या मौजरा है, ये क्या हुआ है? ये मैं ना मानूं। अब मसला ये है कि इस साल नहीं, मान कौन नहीं रहा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इस साल जो वर्ल्ड बैंक का वो तरक्की का तखमीना था वो 1.5% था। IMF का भी इतना ही था, बाद में IMF ने इसको रिवाइज करके 2% कर दिया। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग है काफ़ी बेहतर है। वजारत खजाना या पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के पास वो उस तरह का सर्विसेज उनकी नहीं है। उनका ये ख्याल था कि इस साल तरक्की की शरह जो है वो 3% रहेगी। तो आज जब सुबह NAC की मीटिंग स्टार्ट हुई उसके अंदर जब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वो अदाद शुमार जो तैयार करता है उसको सामने पेश किए तो उसके ऊपर पहला जो इतराज आया वो यही आया कि ये आप एग्जैजरेटेड नंबर ले रहे हैं। उसके 2-3 उन्होंने फैक्टर दिए। सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जो 4% तरक्की का नंबर आया इसके पीछे जो गंदम की पैदावार है हुकूमत के ख्याल में इस साल जो नंबर आज अप्रूव हुआ है वो 27.3 मिलियन मैट्रिक टन। ये भी नाज़रीन तारीख की सबसे बड़ी हाईएस्ट पैदावार है जो हुकूमत का दावा है। तो 27.3 मिलियन मैट्रिक टन के ऊपर
ऊपर कामरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ किया, जो हमारे ज़राए जो स्टेट बैंक की तरफ से वहाँ पे थे डॉक्टर मोहम्मद अली जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने मीटिंग अटेंड की। उनके ख्याल में ये एग्जैजरेटेड नंबर था, जो एक्चुअल नंबर उनके ख्याल में वो 26 या 26.5 मिलियन मैट्रिक टन का ले रहे थे, और इसके अलावा कुछ और भी उनके ऑब्जेक्शंस थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंटली सरप्राइजिंगली दूसरा जो बड़ा इतराज़ है, बल्कि इतराज़ात है काफ़ी, उस पर सेट ऑफ ऑब्जेक्शंस थे, वो आए कामरान जो इकोनॉमिक एडवाइजर है वजारत खजाना के डॉक्टर इम्तियाज, उनकी तरफ से आए। उनका भी ये ख्याल था कि ये नंबर्स कुछ ज़्यादा है। एक जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट उनका एक ऑब्जेक्शन था वो ये था कि इस साल जो ओवरऑल सरमायाकारी हुई है मुल्क के अंदर, उसकी वजह से जितना ये 4% तरक्की की शरह का फिगर आ रहा है इतना बनता नहीं है, कम है। जो क्यूमुलेटिव उन्होंने कहा 2 साल में जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हुई है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20% हुई है। तो उनके मुताबिक जो उन्होंने मीटिंग में बात की वहां पे, ये शायद इतना इसकी वजह से इतनी तरक्की हो नहीं सकती। लेकिन इसके अंदर जो एक और चीज ये जो आप कह रहे हैं कि थोड़ी कंट्रडिक्शन मुझे भी नजर आती है कि यूजुअली जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है तो आपकी जो एनर्जी की कंजम्पशन है, वो बिजली हो या गैस हो, उसमें आपको पता है इजाफा होता है। ये जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी के आदादो शुमार हैं उसमें तो इस माली साल में बिजली और गैस की कंजम्पशन में 23% कमी हुई है। तो ये कंट्रडिक्शन क्यों है? ये बिल्कुल है, ये बल्कि इसके ऊपर भी बात करते हैं। थोड़ा ये जो कहानी इनकी वो मुकम्मल कर लूं, ये कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ पे, इसमें कहानी खत्म। उसके ये जो मीटिंग है इसको फिर वक्ती तौर पर पोस्टपोन कर दिया जाता है, और ये आज ही ठीक है। पहले मीटिंग 11 बजे स्टार्ट होती है, तकरीबन 12:30 के करीब इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है कि जी दोबारा मिलेंगे। वजारत खजाना के जो इतराज़ात हैं और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इतराज़ात हैं उसको हम सेपरेटली लेंगे। तो जुमे की ब्रेक होती है और जुमे की ब्रेक के बाद मीटिंग दोबारा रिकन्वीन होती है। जब मीटिंग रिकन्वीन होती है कामरान, तो वजारत खजाना के जो इतराज़ात हैं वो वापस हो जाते हैं, वो यू टर्न ले लेते हैं। वो यू टर्न ले लेते हैं, किसी की फोन कॉल के ऊपर गालमन ले लेते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये फोन कॉल की आपने बात की, आपने तो एक कहा ना कि स्टेट बैंक के मैं ना मानू वाली बात है। इस खबर में कितनी सदाकत है कि एक अहम जो हुकूमती शख्सियत हैं वो ये कोशिश कर रहे थे, उन्होंने डायरेक्शन दी थी प्लानिंग कमीशन को या ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को कि ग्रोथ जो है जरा अच्छी दिखाएं, 4% होनी चाहिए। ये इसमें कितनी सदाकत है? जो मेरी इत्तला एक काबीना के रुकन है, इलेक्टेड नहीं है, नॉन इलेक्टेड है, इक्तिसादी टीम का हिस्सा है, 4th फ्लोर पे, क्यू ब्लॉक का 4th फ्लोर नहीं है, उन्होंने गालबन जो है एक मीटिंग कॉल की कुछ लोगों की, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लोग उसमें शामिल थे कि जी इस साल जो तरक्की की शरह है वो कुछ बेहतर आनी चाहिए, 4% से ज़्यादा बनती है। उनका ये ख्याल था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इतने ज़्यादा इकदाम कर दिए हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बेहतरीन तरक्की हुई है। मेरा इशू ये है कि जेन्युइनली अगर तो ग्रोथ आई है वो तो अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ दिखानी चाहिए। उनकी तरफ से ये ख्याल था, उनको ये बात बताई गई, उनको ये बात बताई गई उस वक्त। इसी हफ्ते की बात है कि जो अभी इनिशियल एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक जो जीडीपी ग्रोथ का फिगर आ रहा है वो 3.2 से 3.3% के दरमियान आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बड़ी ज्यादती है, इतनी मुल्क के अंदर इकॉनमी हो रही है, रेल पेल हो रही है, तो आप नंबर को बेहतर करके बताएं कितना है। तो फिर नंबर आज सबको सरप्राइज कर गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी सरप्राइज कर गया, वजारत खजाना को भी सरप्राइज कर गया। अच्छा, लोगों को भी ये सरप्राइज इसलिए करेगा क्योंकि जब आप की तरक्की होती है, अगर आपकी वाकई इकॉनमी ग्रो कर रही है तो उसकी रिफ्लेक्शन ऑन ग्राउंड नजर भी आनी चाहिए। अगर आप आम लोगों से देखते, हम पूरा साल भी प्रोग्राम करते रहे, डू यू थिंक ये फिगर्स जस्टिफाई करते हैं जो ऑन ग्राउंड इस वक्त सिचुएशन है? कामरान ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये टेक्निकल क्वेश्चन भी है। प्रैक्टिकली तो आप देखें ना लोगों के हालात बेहतर है। अब जैसे खिदमात का शोबा जो है, लोग बेहतर, मैं उसी की तरफ बता रहा हूँ ना। देखें खिदमात का शोबा बहुत बुरी तरह इफेक्टेड है। आप मुझे बताइए, स्कूल्स बंद रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद है, मार्केटें आपकी ज्यादातर या बंद रही है, 6 बजे बंद कर दी जाती थी, तो लॉकडाउन भी रहा। ट्रांसपोर्ट का सेक्टर वर्स्ट अफेक्टेड, टूरिज्म सेक्टर वर्स्ट अफेक्टेड। उसके बावजूद जो खिदमत का शोबा है कामरान, इसमें जो हुकूमत का हदफ था तरक्की का वो था सिर्फ 2.6%। उनको पता था कि हालात 4.4%। अब इसके अंदर भी चले जाए ना, इसके अंदर जो होलसेल और रिटेल सेक्टर, जो आपकी मार्केट्स में आप शॉपिंग करने जाते हैं, होलसेल के अंदर 1.1% का हदफ था, तरक्की हो रही है 8.4%। और ये उस दौर में हो रही है कि जब मार्केट्स लॉकडाउन की वजह से बंद भी रही, उनकी टाइमिंग भी कंस्ट्रेंट्स थी और शॉपिंग भी, और लोगों की आमदनी के ऊपर भी इफेक्ट है। ये इसको जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं या जो ग्राउंड सिचुएशन है, लोग इस फिगर को मानेंगे कि एक तरफ आपकी मार्केट्स बंद भी हैं, आप खुद भी कहते रहे कोरोना की वजह से इफेक्ट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये प्लानिंग कमीशन के तर्जुमान से भी पूछेंगे, हम उनसे कोशिश करेंगे राब्ता करने की, उनसे भी बात करेंगे, और डॉक्टर शफाक हसन खान साहब भी हमको ज्वाइन करेंगे। वो चूंकि ये काम
خود بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں نمبرز یہ پروڈیوس کرتے رہے ہیں, تو ان سے بھی پوچھیں گے. تھوڑا سا میں بریک پہ جانے سے پہلے اگر ہم بڑے بڑے شعبے ہیں نا وہ بتا دیں کہ ناظرین اس میں صورتحال اس سال کیا رہی ہے. جو خدمات کا شعبہ ہے اوور آل اس کا تو ہم نے بتا دیا, ہول سیل ریٹیل میں 8.4% رکھی تھی. ٹرانسپورٹ کا شعبہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے, لیکن اس کے اندر جو حکومت منفی گروتھ دکھا رہی ہے وہ صرف 0.6% منفی ہے, اس میں گروتھ زیادہ نہیں دکھا رہی. جو فائنانس اینڈ انشورنس کا سیکٹر ہے اس کے اندر جو حکومت گروتھ دکھا رہی ہے 7.8%, اور اسی طرح جو ہاؤسنگ سروسز ہیں اس کے اندر 4% ہے. جو جنرل گورنمنٹ سروسز ہیں ناظرین اس کے اندر جو گروتھ ہے وہ 2.2% دکھا رہی ہے. جو انڈسٹریل سیکٹر ہے امپورٹنٹلی جہاں سے ایک بڑا کنٹریبیوشن آیا, جو ہدف تھا اوورال وہ تو 0.1% تھا, جو گروتھ ہے وہ 3.6%. اس کے اندر جو مائننگ ہے, مائننگ کے شعبے میں منفی 6.5% گروتھ ہے, اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا سیکٹر ہے بڑی صنعتوں کا اس میں ناظرین 9.2% گروتھ ہے. اور جو بھی کامران بھی ذکر کر رہے تھے, جو بجلی کی کھپت اور پیداوار ہے بجلی اور گیس کی اس کے اندر منفی 23% گروتھ ہے, یہ حکومت خود بتا رہی ہے. تو اگر آپ کے جو الیکٹریسٹی کی جو کنزمپشن ہے اس میں کمی آئی ہے تو پھر یہ گروتھ اتنی زیادہ کیسے ہے, یہ ایک سوال ہے, یہ ہم حکومت سے پوچھیں گے. جو اس میں اس ایگریکلچر کے سیکٹر کے اندر جو میجر کراپس ہیں اس میں حکومت کو کافی اچھی کارکردگی کا ان کو ہوئی ہے, جو 2.9% کا ہدف تھا اور 4.7%. لیکن ناظرین جو کاٹن جننگ تھی اس کے اندر -15.6% اس میں وہ ڈراپ آیا ہے. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو ترجمان ہے پلاننگ کمیشن کے ظفر صاحب, ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ نمبر ڈیفینڈیبل ہے, کیا واقعی اتنی گروتھ ہے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو اعتراضات تھے وہ غلط ہے. اسٹے ود اس. جی, پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بدھ کے روز افسوسناک واقعہ پیش آیا کوہستان میں, جس کے نتیجے میں 9 چینی شہری اس میں مارے گئے, کیا یہ سیکیورٹی لیپس تھا؟ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, سابق وزیر دفاع اور سابق سیکرٹری دفاع رہے ہیں. تو جنرل صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ سی پیک کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے ایک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن ایون بنایا گیا ہے, 15 ارب روپے اس کا سالانہ بجٹ ہے. اور اتنی ہائی سیکیورٹی ہونے کے باوجود جو واقعہ بظاہر, اب حکومت بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ شاید یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے ہمارے سے؟ جی, اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, اور یہ میرا خیال ڈیفینڈیبل نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی سیکیورٹی کے پورے انتظامات ہونے کے باوجود یہ ہو گیا, ڈیفینیٹلی سیکیورٹی لیپس ہے. اور جن کے ذمے بھی یہ ان کی حفاظت تھی چینیوں کی اور اس علاقے کی, ان کو ضرور باز پرس ہونی چاہیے, پتہ لگانا چاہیے کہ بھی کیا ہوا. لیکن ایک بات بھائی آپ یاد رکھیں کہ جن ملکوں نے سر عام سی پیک کی مخالفت کی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے ایک سپر پاور ہے امریکہ, دوسرا ہندوستان ہے, ان کا آپس میں معاہدے بھی ہیں. کوئی ایسے ممالک بھی اور ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں ادراک نہ ہو, لیکن انٹیلیجنس والوں کو پتا ہو کہ وہ بھی اس معاملے کے حامی شاید نہ ہو. جس کو بھی یہ اکنامک زد پہنچتی ہے یا کوئی پولیٹیکل زد پہنچتی ہے تو وہ ضرور اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. ایک ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو افغان NDS ہے اس کا بہت قریبی تعلق ہے ہندوستانی رو کے ساتھ, اور وہ ہاتھ جب بھی موقع ملتا ہے وہ میں زخم لگاتے ہیں, یہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا مقابلہ بہت بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے. لیکن بہرحال ہم نے اپنا دفاع تو کرنا ہے, اور خاص کر جو چینی یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ تو اسپیشل ٹارگٹ ہوں گے, وہ اس چیز کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے. تو یہ جو آپ کا پہلے سوال ہے اس کا تو سیدھا سادہ جواب ہے کہ بالکل اٹ از اے سیکیورٹی لیپس, اور اٹ مسٹ بی انویسٹیگیٹڈ, اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے, اور آئندہ کے لیے ہمیں اپنی سیکیورٹی کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی اچھا جنرل صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح خطے کی صورتحال بدل رہی تھی, خاص طور پر افغانستان سے جو وڈرال ہو رہا ہے US فورسز کا, تو اس طرح کے واقعات ہو سکتے تھے اور مزید بھی شاید ہو سکتے ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے. لیکن جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو SOP کیا ہوتا ہے؟ میں یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو کل پاکستان کی طرف سے ریئیکشن آیا کہ پہلے ہم نے اس واقعے کو ایک میکینیکل فیلئر قرار دیا, اس کے بعد پھر جو انفارمیشن منسٹر ہے ان کا ٹویٹ آیا کہ شاید اس میں دہشت گردی کے کچھ آثار ان کو لگے ہیں کہ جی اب پاکستان کو لیٹلی پتہ چلا ہے, اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ چائنا کے پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا واقعہ کل صبح ہو جائے تو سیکیورٹی کی لینگویج میں ہمارے SOPs کیا ہونے چاہیے, کس کو کیا ریئیکشن کب دینا چاہیے؟ دیکھیں جی, بالکل یہ آپ نے صحیح سمت میں تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا, اور میں اس کو واضح کر دیتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں.
آج کا یہ جو سوشل میڈیا کا دور اور یہ جو میڈیا سے بھی ایک قسم کا ماحول اور جو بریکنگ نیوز کا معاملہ ہے, اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ کہ شروع میں جب بھی کوئی واقعہ ہو تو ایک دم نہیں پتہ چل سکتا کہ کیا ہوا ہے, اس لیے طرح طرح کے اندازے لگائے جا سکتے ہیں. جو جس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا, کسی نے اپنی سکن بچانے کے لیے کہہ دیا, کسی نے ویسے ہی جو اس کو محسوس ہوا وہ بات کر دی. تو اس کی صحیح ایس او پی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس ایریے کو کارڈن کیا جائے, کسی کو نزدیک آنے نہ دیا جائے, کوئی لوگ اندازے نہ لگائیں. پہلے انویسٹیگیشن, ایک انیشل امیڈیٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے جو ذرا ریپڈ ہوتی ہے, اس میں 12 سے 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں کم از کم. اس سے پہلے اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل. لیکن جب تک یہ انیشل انویسٹیگیشن نہ ہو جائے, جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, which is at least 48 hours, اس وقت تک اندازے نہیں لگانے چاہیے اور تمام چیزیں اوپن رکھنی چاہیے. کہا جا سکتا تھا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے, یہ میکینیکل فیلئر بھی ہو سکتا ہے, ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک ایشو کیا جاتا اسٹیٹمنٹ باقاعدہ سرکاری, جس کے بعد مزید تفصیلات جو ہو سکتی تھی. تو یہ بدقسمتی سے کوئی تھوڑی سی گورنمنٹ کے اپنے ارینجمنٹ میں بھی اس میں سکم ہے, اور دوسرا یہ کہ جو خبریں لگانے والے ہیں اور خبریں بنانے والے ہیں اور لوگوں کو بہکانے والے ہیں وہ بھی بے شمار ہیں. تو سارا مل ملا کے ایسا ملغوبہ ہے کہ بہت دیر میں پتہ چلتا ہے کہ سچ ہے کیا, بلکہ بعض اوقات تو پتہ چلتا ہی نہیں کہ سچ کیا ہے. تو یہ ذرا اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں جنرل صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں انفارمیشن کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, لیکن اس کی تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ دفتر خارجہ جب ایک بیان جاری کرے اور وہ بیان یہ جاری کرے کہ جی یہ ایک میکینیکل فیلئر تھا, اس کو ایک حادثے کی شکل دینے کی کوشش کرے. پھر آپ کے ایک جو مشیر ہیں بابر اوان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ کاورڈلی ایکٹ ہے. تو دفتر خارجہ کو تو آپ کو لگتا نہیں کہ سوچ سمجھ کے یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ شاید پری میچورلی انہوں نے یہ بیان دیا اور اس کی وجہ سے شاید ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑی جب اگلے روز وزیر اطلاعات نے کنفرم کیا کہ اس میں دہشت گردی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. جی شاید نہیں, بلکہ یقیناً ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی, اور خاص کر جب چائنا کا بیان آ گیا, پھر تو بالکل ہی آپ سمجھیں کہ معاملہ ملیا میٹ ہو گیا. تو یہ تو بات پکی ہے کہ جو دفتر خارجہ ہے وہ خود تو اپنے پاس ہے تو کوئی بات بنا نہیں سکتے, ان کے پاس تو کوئی ذرائع نہیں ہے جن سے پتہ لگایا جا سکتا کہ یہ ہوا کیا ہے. اب ان کو کس نے فیڈ کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن جس نے بھی کیا ہے, جس نے یہ غلطی کی ہے, اور مشاورت کرنی چاہیے تھی کہ اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم کیا کہیں, اور اگر پتہ چل گیا اگر کور اپ کرنا ہے تو چائنیز کے ساتھ بات چیت کیے بغیر آپ کور اپ نہیں کر پائیں گے. تو یہ سارا معاملہ کسی طریقے سے بڑھانا چاہیے تھا. تو اس میں نظر آتا ہے کہ کوتاہی ہے, نان پروفیشنلزم ہے, اور اس طریقے سے اگر ملکوں کو چلایا جائے اتنے اہم معاملات میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جنرل صاحب, اس میں جو فوری پاکستان کو نقصان ایک یہ بھی ہوا ہے کہ جو جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کی میٹنگ ہونی تھی سی پیک کی, وہ ملتوی ہو گئی ہے وقتی طور پر. تو آپ کے خیال میں پاکستان کی جو اس وقت اپروچ ہے ٹورڈز چائنا وہ کیسی ہے؟ کیا ہم پاکستان آج بھی چین کو ایک روایتی طریقے سے ایک جو ان کا فرینڈشپ کا ایک ہمارا ایک ہسٹوریکل تعلق ہے صرف اسی نظر سے دیکھتا ہے, یا اب ہمیں ریئلائز کر لینا چاہیے کہ چین ایک ابھرتی ہوئی دنیا کی طاقت ہے, اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اب اس کا دنیا میں سٹیچر بدل گیا ہے, تو آپ کو وہ اس کو ایک ڈیفرنٹ آنکھ سے دیکھنا پڑے گا؟ جی اس میں کوئی شک نہیں, جیسے آپ نے بات کر دی, آپ نے میرا خیال ہے کہ دریا بند کر دیا کوزے میں, یہ دیکھنے کی بات ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے جو پرانے ہمارے حلیف ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک ان کے ساتھ چپکے رہیں گے ہم. یہ سپر پاور کی میں بات کروں, امریکہ ایک سپر پاور ہے, آپ بٹن کھول کے سینہ بھی نہیں ان کے سامنے تان سکتے, نہیں کرنا چاہیے. ایٹ دی سیم ٹائم آپ بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کو یقین ہو جائے کہ بیلنس کرنا ناممکن ہو رہا ہے یا مشکل ہو رہا ہے تو آپ کو کوئی فیصلہ تو کرنا ہے جو آپ کے انٹرسٹ میں ہے. ابھی آپ کو پکا پتا ہے کہ سی پیک کے سلسلے میں امریکہ اس کا مخالف ہے اور چین کا وہ پروجیکٹ ہے, چین اور پاکستان کا. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری اکنامک لائف ہے, وہ لائف لائن ہے, اگر اس میں ہم نے کوئی ذرا بھی گڑبڑ کر دی تو بہت بہت بڑا ہمیں کوئی سانحات پیش آ سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ امریکہ ہمیں استعمال کر کے دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پھینک دیتا ہے اور چین کی دوستی قدرے مستحکم چلی آ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے کہ ہم کیا کریں, تو پھر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے فیصلہ سازی میں کوئی سکم ہے, یا فیصلہ سازی میں ایسے لوگ موجود ہیں
جو اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دے رہے، یا ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں جو آپ کو امریکہ کی طرف بار بار کھینچ کے لے جا رہے ہیں؟ اس کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جو عام بات جو آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے، جو میری سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ کیوں حکومت اس پر قائم نہیں ہو سکتی، کیوں بات نہیں کر سکتی، صاف بات کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، نقطہ بنیادی طور پر یہی ہے، اس واقعے کے بعد میرے خیال میں جو تمام جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے، خاص کر کے سی پیک اور جو چینی نیشنل جہاں پر کام کرتے ہیں، ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل صاحب نے بالکل کہا کہ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بہت سے مخالفین ہیں اور وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی ایک پلان ہونا چاہیے۔ یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب میرٹ کی پالیسی کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے تھے، 3 سال کا عرصہ ان کو ہو گیا ہے پاور میں، تو کیا واقعی وہ پالیسی فالو کر رہے ہیں؟ خاص کر کے بیوروکریسی کی اگر ہم بات کریں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈی پی نمبر کے حوالے سے آپ نے پلاننگ کمیشن اور حکومت کا موقف تو سنا، اب انڈیپینڈنٹ ویو لینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان، ویل نون اکانومسٹ، ڈی جی ٹیٹ بھی رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو نمبرز نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے اپروو کیے ہیں، سب کو حیران کیا، یقیناً آپ کو بھی مجھے لگتا ہے کہ حیران کیا ہوگا۔ 2.1% ہم توقع کر رہے تھے ہماری جو گروتھ رہے گی، لیکن یہ تو 3.94% ہے۔ کیا یہ واقعی ریالٹی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، جس وقت یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف 1%، 1.5% کہہ رہا تھا، تو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ میں تو آج تک کبھی ان کے نمبر پہ بلیو کیا نہیں ہوں، کیونکہ انہیں کوئی پتہ نہیں کہ نمبر کیسے آتا ہے۔ تو میں بار بار یہ کہتا رہا کہ میرے نزدیک 3% ہوگا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا بیس ایفیکٹ کی وجہ سے نا یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ۔ تو جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھتا ہے اور کچھ امپورٹس بھی روپی ٹرم میں بڑھے ہوں گے، تو اس کا امپیکٹ پھر ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ پہ بھی آتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ 3% ہو جائے گا۔ تو یہ 3.9% تھوڑی سی میرے لیے بھی سرپرائزنگ ہے، میری ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اس کو کیسے لیں گے، کیونکہ ان سے تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ 3 ہو گئی ہے یا دکھائی گئی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو جو بھی نمبر ہے یہ ایسٹیمیٹڈ نمبر ہوں گے نا، کیونکہ یہ اس میں جولائی فیبروری تک کے نمبر گئے ہیں موسٹ کیسز میں، تو ابھی 4 مہینے کے نمبر تو باقی ہیں، تو باقی تو جو بھی ہوتا ہے وہ ایسٹیمیٹڈ ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ تو جب یہ نمبر ریوائز ہوگا پچھلے سال میں، جب نیکسٹ ایئر میں جا کر، تو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں گیا ہے۔ لیکن یہ میرے نزدیک تھوڑا سا اوپر کی طرف میں ہے، لیکن بہت زیادہ مجھے سرپرائز تو ہوا ہے، ضرور ہوا ہے۔ میں 3 سمجھ رہا تھا کہ 3 ہوگا، تو پھر میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے کہوں گا کہ بھئی اب بتاؤ 1%، 1.5% جو یعنی ہمیشہ پاکستان کے چہرے کو بدنما کر کے، داغدار کر کے پیش کرنا۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، ورلڈ بینک تو 1.5%، اس کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے، جب نمبرز آپ کے سامنے رپورٹڈ ہیں تو 3 کے قریب آ رہا تھا، لیکن پھر ضد ہے نا، ضد ہے، دکھانا۔ اور آئی ایم ایف 2% کہہ رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر وزارت خزانہ کو بھی جھٹکا لگا کہ یہ 4% کا نمبر کہاں سے آ گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو وہاں پہ چیف اکانومسٹ تھے، ان کو بھی تھوڑا سا ہوا کہ یہ نمبر کہاں سے آ گیا۔ تو ایسا نمبر اگر لیٹ سے ہمارا 3% یا 3.5% بھی گروتھ ریٹ رہتا، وچ از ویری گڈ گروتھ نمبر گیون دا فیکٹ کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک لاک ڈاؤن ہے، اکانومی ڈسٹرب ہے، پاکستان کے اندر بھی ڈسٹرب ہے، تو یہ 4% کا نمبر، تو کیا حکومت نے اپنی کریڈیبلٹی کو اس سے خراب نہیں کرنے کی کوشش ہوئی اس کی؟ سیلف انفلکٹڈ وونڈ۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے جو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اپریل کے مہینے میں، ابھی تک تو یہ جولائی مارچ کا غالباً لیا ہے نمبر انہوں نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں نا، اپریل کا جب نمبر آئے گا نا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا، اور ایئر آن ایئر گروتھ آئے گا جب، تو گروتھ ریٹ ول بی سم ویئر بٹوین 75 to 80%۔ یہ آپ ایل ایس ایم کی بات کر رہے ہیں؟ جی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بات کر رہا ہوں، گروتھ 75 to 80% ہوگا۔ اور یہ عوام کو ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوگا کہ پچھلے سال یہ نیگیٹو تھی۔ ہاں، یہ بہت نیچے آ گیا تھا نا، تو ایکچولی میجر امپیکٹ، وہ جو انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ اوپر نہیں جائے گا۔ ہاں دیکھو، انڈیکس پچھلے 2 مہینوں سے لگاتار لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے۔
مطلب یہاں تھا اب یہاں آ گیا ہے، لیکن یہاں سے ہم جو جر کر رہے ہیں جس کو وہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ گروتھ بہت زیادہ ہوگا۔ اب اگر آپ خود سوچیں کہ اگر اپریل کے مہینے میں 75 to 80% گروتھ اگر ہوتا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں، تو سب کو حیرانی تو ہوگی، لیکن مجھے نہیں ہوگی کیونکہ بیس افیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے مئی اور جون میں بھی 75-80 تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی بڑا ہائی رہے گا۔ تو یہ آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جب یہ ریوائز ہوگا نیکسٹ ایئر میں، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ 13 سے 14% گروتھ ہوگا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا، جو ابھی یہ بتا رہا ہے 9%، یہ 13 سے 14% ہوگا۔ امیجن کریں کہ ہول سیل ریٹیل ٹریڈ میں اس کا جب مارجن جائے گا تو وہ کہاں پر ہوگا؟ دس ایئر گروتھ ریٹ when it will be revised, it will be close to 5%۔ اچھا، مطلب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اپ ورڈ اس کی جی یہ تو نظر آ رہا ہے مجھے۔ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، چلیں بڑی پازیٹیو بات ہے، اب جو عام ہمارے لوگ جو دیکھنے والے ہیں، دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ پورا سال آپ بھی ہمارے پروگرامز میں آتے رہے، ہم ڈسکشن کرتے رہے کہ معیشت صحیح سمت پہ نہیں جا رہی۔ اب اگر ہم مان لیتے ہیں کہ 5% گرو ہوگی، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ریفلیکشن ہمیں کیوں نہیں نظر آتی مارکیٹ میں؟ عام لوگوں کے اندر نوکریاں نہیں ہیں، تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، وہ ریفلیکشن کا بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا۔ دیکھیں ابھی اگر ہم یہ 3.9 لے لیتے ہیں نا، ابھی جو ہوا ہے، جو ہمیں آپ سب ہم پریشان ہیں، حیران ہیں، میں بھی تھوڑا سا حیران ہوں۔ آپ 3 سال کا ایوریج لے لیں، جب بھی اس قسم کے بیس افیکٹ ہوتے ہیں نا تو ہم ایوریج لیتے ہیں۔ تو اس حکومت کے 3 سال جب ہوں گے نا، یہ 3 سال تب ہو گیا، نمبر آ گیا ہے، یور ایوریج گروتھ ریٹ از 1.7% پر annum 3 سال میں۔ آبادی کتنی بڑھ رہی ہے آپ کی؟ 2.2%۔ تو نیگیٹو، تو آپ کا تو ریئل جو پر کیپٹا انکم ہے اٹ از ڈکلائننگ۔ تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ ریفلیکشن نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کیسے نظر آئے گا جب آپ کا ریئل فیکس آمدنی جسے کہتے ہیں وہ گر رہا ہے نیچے کی طرف میں؟ تو پھر تو یہ لوگ سوال کریں گے کہ یہ کیسی معیشت گرو کر رہی ہے؟ دیکھیں میں بار بار یہی کہہ رہا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے عام آدمی کو، میں کتنا سمجھاؤں بیس افیکٹ۔ اگر میرے پاس گراف بنا ہوا ہوتا نا تو میں پھر شاید آپ کو کیمرہ سے لوگوں کو بتا سکتا کہ what is the meaning of base effect۔ اب جیسے انہوں نے ہندوستان کا کہا تھا، IMF نے جو پروجیکشن دیا کہ اگر 2021 میں ان کا جب مالی سال ختم ہوگا یہ والا، تو یہ 12.5% گروتھ ہوگا۔ اب آپ سوچیں انڈیا کی اکانومی 12.5% گرو کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ 4 یا 5% پچھلے سال نیگیٹو تھی۔ تو ہمیشہ دونوں کا آپ ایوریج لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کا ایوریج لینا ہے 3.9 مائنس 0.5 3.4 ہو گیا، اور اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کر دو تو 1.7 ہو گیا۔ یہاں پر بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے جو کچھ مشرق وسطیٰ میں چل رہا ہے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات ہے، ایک تنازع کھڑا ہوا ہے۔ CNN کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے جو اسرائیل کا انفلوئنس ہے مغربی میڈیا کے اوپر، جب اس پر بات کی تو وہاں پر CNN کی اینکر نے بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پوری سٹوری بھی چلا دی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ یہودیوں کے حوالے سے ایک تعصب رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا، بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ یہ کامران ان کا جو انٹرویو تھا، غالباً اس کے جو ہوسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی اور شاہ محمود قریشی نے اس کے اوپر کچھ اور بات کرنا شروع کر دی۔ لیکن ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے، وہ جو غالباً شاہ محمود قریشی صاحب جو بات کر رہے تھے اسی کانٹیکس میں کر رہے تھے نا کہ ایک اوور آل ان کا کنٹرول ہے، تو دے پلے دیئر رول ان اے مینر کہ جہاں پہ چیزیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب میں اگر فائنینشیل ٹائمز کی آپ کو کامران مثال دوں، فائنینشیل ٹائمز جب بھی سٹوری کی ہے اس نے غزہ کے ایشو کے اوپر، جہاں پہ حماس کا ذکر آیا ہے، کوما ڈال کے لکھ دیتے ہیں اب ملیٹنٹ گروپ۔ اچھا، اب کیا وہ اس کے اوپر وہ ملیٹنٹ گروپ اس کو کہنا ٹھیک ہے؟ اگر کہتے ہیں تو کیا اس دوسری سائڈ کو وہ بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک ایسے گروپ کو ملیٹنٹ گروپ کہا جاتا ہے جس کا کسی بھی طریقے سے کوئی کمپیریزن اسرائیل کے ساتھ نہیں بنتا۔ اسرائیل نے جس طرح کی بمبارڈمنٹ کی ہے، جو ٹیررزم اس نے پھیلائی ہے، معصوم بچوں کو اس نے شہید کیا ہے، تو اگر اس کے اوپر سوالات کچھ لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ دا ویری فیکٹ کہ جب نیوز اینکر نے انٹرجیکٹ کیا کہ یہ تو آپ یہودیوں کے خلاف تعصب ہے، تو کہتے ہیں کہ اسی وقت ہی وزیر خارجہ جو موقف دینا چاہ رہے تھے اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال میں لوگوں کو سنواتے بھی ہیں کہ یہ وزیر خارجہ نے ایسی کیا بات کہی کہ جس کی وجہ سے جو CNN ہے بلکہ جو مغربی میڈیا ہے
وہ بالکل اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وزیر خارجہ پاکستان کے بالکل ٹھیک بات نہیں کر رہے. جی شاہ محمود قریشی صاحب نے دو لفظ استعمال کیے کہ اسرائیل کا ایک تو بہت زیادہ وہاں پہ اثر و رسوخ ہے. انہوں نے بات کی ڈیپ پاکٹس کی. مطلب کہنے کا مطلب یہ سادہ الفاظ میں کہ جو مغربی میڈیا ہے شاید اسرائیل سے لفافے بھی لیتا ہے اور ان کا اس کے اوپر اثر و رسوخ بھی ہے. اب اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس میں غلط کیا کہا ہے. ایون کہ جو امریکہ کے اندر نوم چومسکی جیسے اور بہت سے اور انٹلیکچوئلز ہیں وہ خود یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا کنٹرول ہے امریکہ کے اندر بھی اور مغربی میڈیا میں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب یہ تو ایک میڈیا کی بات ہوئی. اب کچھ حقائق ہمارے پاس اس طرح سے بھی ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اسرائیل ہمیشہ اٹراسٹیز کمٹ کرتا ہے فلسطین کے خلاف تو اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے امریکہ. اور وہ کیسے شریک ہوتا ہے؟ اب چلیں یہ میڈیا والی بات کو تو نظر انداز کر بھی دیں تو تھوڑا سا لوگوں کو پرسپیکٹو بھی دیتے ہیں. یہ تو بات ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کا جو سب سے بڑا اتحادی ہے وہ یقیناً امریکہ ہے اور اس پر بات بھی ہوتی ہے کہ وہ ان کو دفاعی اور فوجی امداد بھی دیتے ہیں. آج آپ کو ہم تھوڑا تفصیل بتائیں گے کہ کس لیول کی ان کے درمیان کوآپریشن ہے. اس حوالے سے نومبر 2020 میں امریکی کانگریس میں ایک پریزنٹیشن یا ریسرچ پیپر دیا گیا. وہ پیپر اس وقت میرے پاس موجود ہے. کوئی 42 صفحات پر مشتمل ہے جس کا ٹائٹل ہے US Foreign Aid to Israel. اب اس میں ہوش ربا انکشافات ہیں. اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے دوسرے جنگ عظیم کے بعد اگر امریکہ نے کسی کو سب سے زیادہ فوجی اور ادروائز امداد دی ہے تو وہ اسرائیل ہے. اور 1948 سے لے کر اب تک امریکہ نے اسرائیل کو $146 بلین کی امداد دی ہے. اور یہ سلسلہ یہاں پہ رکا نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان ہر ایک 10 سالہ معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت پورا پلان کیا جاتا ہے. اور اب جو 10 سالہ معاہدہ ہے 2019 سے لے کر 2028 تک اس دوران امریکہ اسرائیل کو $38 بلین فوجی امداد دے گا. اس سے پہلے جو 10 سال گزرے اس میں انہوں نے ان کو $30 بلین دیے. نہ صرف یہ بلکہ اس وقت آپ کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو سب سے جدید ترین لڑاکا طیارہ جسے F-35 کہتے ہیں وہ امریکہ کے پاس ہے. امریکہ کے علاوہ اگر کسی اور کے پاس یہ طیارہ ہے تو وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کے پاس اس وقت 50 جو F-35 طیارے ہیں جو کہ امریکی فوجی امداد کے ذریعے ان کو دیے گئے. بلکہ نہ صرف یہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی فوجی اور جو ان کا دفاعی تعاون ہے اس کا لارجر کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ دونوں کے درمیان معاہدہ ہے کہ جو بھی امریکہ کے اندر لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئے گی دفاعی امور کے حوالے سے اس تک سب سے پہلے رسائی اسرائیل کو دی جائے گی. اگر کوئی اور خطے کا ممالک وہ ٹیکنالوجی لینا چاہے گا تو اس میں ہمیشہ جو پریفرنس ہے وہ اسرائیل کو دی جائے گی. اور اگر اسرائیل اعتراض کرے گا کہ مثلا امریکہ جو ہے وہ ہتھیار UAE کو بھی بیچتا ہے, سعودی عرب کو بھی بیچتا ہے, قطر کو بھی بیچتا ہے, لیکن اگر اسرائیل اس کے اوپر اعتراض کرے گا تو وہاں کی حکومت وہاں کی کانگریس اس کے مطابق ایسی شرائط ان پر لاگو کریں گے کہ وہ ہتھیار ان کے خلاف استعمال نہ ہو. تو یہ صرف ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے. مطلب لارجر کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں کہ لاسٹ ایئر جب پریزیڈنٹ اوباما تھے اس وقت انہوں نے جب ایک $2.3 ٹریلین کا کووڈ کا پیکج کا اعلان کیا امریکہ کو اور وہاں کے لوگ بھی بے روزگار ہوئے, اس دوران بھی ان کو امریکہ اسرائیل کی اتنی فکر تھی کہ اس میں سے $3.8 بلین انہوں نے ایلوکیٹ کیا امریکی جو اسرائیلی جو ہے نا ملٹری سپورٹ کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ تو اوپنلی ہو رہا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ تھرو NGOs جو مغربی کنارے میں یہودی بستیاں آباد ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ملینز آف ڈالرز سالانہ تھرو NGOs اسی چیز میں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مثال اور دیتے ہیں کہ اب یہ جو اس کا اینٹی ایئر ڈیفنس وہ جو مسل سسٹم ہے اس کا آئرن ڈوم جسے کہتے ہیں, آئرن ڈوم جو ہے اس کی بھی جو میزائل انہوں نے یوز کیے ہیں اس کے جو ابھی اس کا یوٹیلائزیشن ہوئی ہے اس کی دوبارہ جو اس کے لیے جو اس کی امداد چاہیے وہ بھی امریکہ دے گا. اور اس کے بدلے میں جو غزہ کے اندر اور ان کا جو ریکنسٹرکشن ہوگی وہ لنک ہوگی اس چیز کے ساتھ کہ جو حماس ہے اس کا جو راکٹ کا سٹاک پائل ہے اس کو وہ کم کرے. تو یہاں پہ امریکہ کا آپ کو رول جو ہے واضح ہو جاتا ہے. جو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے, اگر اسرائیل اس کو ایک سپر پاور کو اس طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے, اس کا اتنا اثر و رسوخ ہے, تو وہاں کا میڈیا کیا چیز ہے, بہت بڑی چیز نہیں ہے, تو اس کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان جب یہ کہتے ہیں کہ جو امریکی انتظامیہ ہے, صدر جو بائیڈن ہیں, ان کے جو ہاتھ ہیں وہ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, تو شاید وہ غلط نہیں کہتے کیونکہ بغیر امریکی سپورٹ کے اسرائیل اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکتا. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.